अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, पिछली महफिल में दावत ही के बारे में हमारी गुफ्तगू चल रही थी, वही गुफ्तगू आज भी जारी रहेगी। एक दाई के लिए ज़रूरी है कि वो हकीम हो, उसकी जो गुफ्तगू हो वो हिकमत से पुर हो, हालात को समझे, मदऊ के मिजाज को समझे, क्या चीज़ उसे कहनी है वो जाने, किस चीज़ को अव्वलियत देनी है वो जाने, दलाइल व बराहीन को जाने। ये सारी चीज़ें एक दाई के लिए जानना ज़रूरी हैं। हिकमत में एक चीज़ तयसीर आती है कि ज़रूरी है कि एक दाई अपनी बातों में, अपनी दावत में आसानी पैदा करे, लोगों के लिए नफ़रत का सबब ना बने। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मोहतरम उलमाए किराम का आप लोगों के सामने मुख्तसर तारुफ पेश कर दें। सबसे पहले मुफ्ती पंजाब मौलाना फजलुर रहमान हिलाल उस्मानी कासमी हफिज़हुल्लाह हैं, जो हमारे दाएं जानी मुझसे करीब हैं। आप मालियर कोटला में दारुस्सलाम इस्लामिक सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। 50 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। पीस टीवी पर आपके प्रोग्राम पूरी पाबंदी के साथ आते रहते हैं। ऐसे ही बाएं तरफ मुझसे करीब मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिज़हुल्लाह हैं, जो कि जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के नाज़िम तालीमात हैं। माहनामा तर्जमानुस सुन्ना दिल्ली और माहनामा अहलुस सुन्ना मुंबई के आप एडिटर हैं। ऐसे ही पीस टीवी पर आपके भी प्रोग्राम पाबंदी के साथ आते रहते हैं। दाएं तरफ मुझसे दूर मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह हैं, जो कि जामिया इस्लामिया मदीना मनौरा के फारिग तहसील हैं। इस वक्त आप लंदन में दाई हैं। मजलिसुल क़ज़ा अल इस्लामी बरतानिया के आप सदर हैं और माहनामा सिरात मुस्तकीम बर्मिंघम के आप एडिटर हैं। ऐसे ही जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना एजाज असलम साहब हफिज़हुल्लाह हैं, जो मशहूर दाई हैं। हफ्त रोज़ा अंग्रेज़ी जरीदा रेडियंस के आप एडिटर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में आपके दौरे दावत के सिलसिले में होते रहे हैं। मैं आप तमाम उलमाए किराम का इस मजलिस में, इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कासमी हफिज़हुल्लाह से। मौलाना, ये आसानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा तो फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, नफ़रत ना फैलाओ, आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करो। ये आसानी कैसे एक दाई पैदा कर सकता है? इसके लिए कैसे मुमकिन है कि ये चीज़ नाफिज करे? दाई के लिए आसानी पैदा करने की जो सूरतें हैं, उनमें एक सूरत है तदरीज जी, कि वो सारी बातों को एकदम ना लाद दे, बल्कि एक एक कदम उठाए। एक बात पहले समझा दी, पहला कदम उठाया, और जब वो देखे कि ये बात अपनी जगह पकड़ चुकी है, जहनों में आ चुकी है, जम गई है, उस पर अमल हो रहा है, फिर वो उससे अपनी अगली बात को रखे। स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम उठाएगा। तो जैसे बच्चे को सबक पढ़ाते हैं, इस तरह सबकन एक एक बात जी जहन नशीन होती चली जाएगी। और तरीक़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही रहा है कि आपने जो तालीम दी है वो सबकन तालीम दी है। एक एक बात आप बताते चले गए, नमाज की तालीम हो या दीगर अहकाम की, वो एक एक करके आई है। दूसरा ये है कि जो दो बातें अगर हैं उनमें आसान बात हो, उस आसान बात को सामने रखा जाए ताकि अमल करने वाले को भी कोई दुश्वारी पेश ना आए। जी, जज़ाकल्लाह। मौलाना, मैं रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब से दरख्वास्त करूँगा, ये तयसीर क्या मतलब है? यानी 5 वक्त की जो नमाज है उसको कहें कि नहीं भी 3 ही पढ़ो, या ये कि जो फ़राइज़ हैं उसको हम कम कर दें, या इसको कैसे हम नाफिज करेंगे? कैसे इस चीज़ को हम अपनी दावत में लागू करेंगे? आजकल के हालात में भी हमारे बहुत सारे दुआत इतनी सख्ती, अच्छा वो ज़्यादातर मग़ज़ पर नहीं, खोल पर, जिसका कुछ ख़ास लेना देना नहीं है शरीयत से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी से, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे। वज़ू कैसे करना है ये हमें बताना है, तो हम इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देंगे कि लोटा इस तरफ रखा जाए और मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, किसी का भी हो सकता है। अब
آج کے زمانے میں شہر میں مٹی کا لوٹا آدمی کہاں تلاش کرے گا, کیسے لائے گا؟ تو ہمارے پاس تو وہ یونیک چیز ہو جائے گی. جی اگر یورپ میں مٹی کا لوٹا تلاش کرنا چاہے تو پھر ادھر ہی آنا پڑے. اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بیکار کی نہ ہو, تو اس ہم مشکل بنا رہے ہیں آپ. تو مشکل نہ بنائیے. کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ لوٹا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جگ ہے آپ کے پاس, جگ سے وضو کر لیجئے. جگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی پتیلی ہے, آپ پتیلی سے کر لیجئے. مقصد کیا ہے شریعت کا؟ وضو کرنا ہے. ان اعضاء کو اس انداز سے اتنے بار دھونا ہے. نہیں 3 بار دھونا بہت ضروری ہے. 3 بار دھونا بہت ضروری نہیں ہے. 2 بار میں اگر وہ پوری ہو جاتی ہے چیز, 2 بار میں کافی ہے. 1 بار میں ہو جاتی ہے. کبھی کبھی گرمی کے زمانے میں 1 بار آپ دھو لیں کافی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے غسل کیا ہے, آپ وضو کرنا چاہتے ہیں, صاحب ہاتھ گیلے ہیں اس میں, لیکن کبھی کبھی جاڑے کا موسم ہے. جب تک آپ 3 بار اچھی طرح سے نہیں دھوئیں گے تو پانی ہی نہیں پہنچے گا. تو جو اصل چیز ہے وہ بتانا چاہیے. مولوی صاحب ٹوپی ہے نہیں, سفر سے آ رہا ہوں, کہیں کھو گئی ہے, ہو گیا, کوئی بات نہیں, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ. یہ ہے آسانی. تو آپ کریں نہیں, ٹوپی نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں, ایسا ہو جائے گا ویسا. یہ کیا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو ہم نے زیادہ اہم کر لیا ہے. ایک آدمی نماز نہ پڑھے, اس سے کوئی بحث نہیں کرتا. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن بغیر ٹوپی کے پڑھے, ساری مسجد اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, محلے میں اس کے خلاف چرچے ہو رہے ہیں, اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, یہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے. اور وہیں پر اسی کے گھر میں 4 اس کے اور بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں. اس سے کوئی جا کے نہیں کہتا کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے منہ کھول کے کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا جو بغیر داڑھی کے پڑھ رہے ہیں منہ کھول کے پڑھ رہے ہیں. بھائی تو ان سے بھی کہو یہ نہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ سر کھول کے پیچھے اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں, منہ کھول کے پڑھ رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں کر رہے. تو یہ کیا غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے. آسانی نوجوان کو آپ لائیے, مسجد تک لائیے اس کو. یعنی آسانی کی تشریح یہ ہے کہ اولین ہم فرائض پر زور دیں, فرائض پر واجب, ابھی مستحبات اور سنن کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیں, زیادہ اہمیت فرائض پر دیں. جب وہ اس پر پابند ہو جائے تو پھر اگلا نمبر آئے. اس طرح دھیرے دھیرے اس کا مزاج بنتا چلا جائے اور وہ تمام چیزوں کو قبول کرنے گھر کر جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ آپ نے بتایا تدریج. اس میں تحصیر کا بنیادی جو ہے کہ آسانی پیدا کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. کسی کو غلط فہمی نہ ہو. تحصیر کا مطلب آپ نے جیسے سوال کیا 5 کی جگہ 3 نمازیں, یہ تحصیر نہیں ہے, یہ تحریف ہو جائے گی. اسی طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں شریعت تنگی نہیں کرتی, اس کے اندر دونوں راستے دکھائے گئے حالات کے اعتبار سے. ہم لوگوں نے اپنی سختی کی, مثال کے طور پہ جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے. اب ہمارے بعض علماء نے اپنے حالات کے اعتبار سے, بے شک وہ درست ہو سکتے ہیں, ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ بڑی ایسی شرائط رکھ دی کہ اس سے تو جو ہے بوٹ اتار دینا آسان دکھائی دیتا ہے کہ وہ لیدر کے ہوں, فلاں کے ہوں, فلاں کے ہوں. آج کل جو عام طور پر پہنتے ہیں نارمل ساکسز پہنتے ہیں آپ جرابیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر مسح کریں یا نہ کریں. میں فقہی مسئلہ یا نہیں بتا رہا ہوں, میں تحصیر کا اصول بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ پر اگر آپ پبلک پلیس میں پورا وضو کریں آسانی سے کر سکتے ہیں. پاؤں اگر دھونا چاہیں گے بڑی مشکل پیش آئے گی, اس لیے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں غیر مسلم ٹھہرا ہوا ہو, اس کے سامنے سنک پر آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کو. اب آپ اپنی نماز یا وضو کے ذریعے سے اس کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. یہ کیا عجیب سا دین ہے کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. اور اگر خاتون آپ کے ساتھ ہو, وہ کیسے وضو کرے گی, پاؤں اٹھا کر کیسے دھوئے گی وہ؟ تو اس کے بجائے اگر آپ کے پاؤں ساکس پہنے ہوئے ہیں اور آپ اس کو مسح کر لیں تو نہ اس کو تکلیف ہوئی نہ آپ کو تکلیف ہوئی, آسانی سے آپ نے بھی عمل کیا. تحصیر کی ایک مثال ہے. تو یہ چیزیں جو شریعت کے دائرے میں رکھی گئی ہیں, ہم اس کو اگر اسی دائرے میں رکھتے ہوئے فائدہ اٹھائیں تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا. جزاک اللہ خیرن. میں مولانا محترم کے پاس بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز آؤں گا تحصیر کے تعلق سے کچھ مفید باتیں سننے کے لیے. آپ سب سے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آسانیاں آپ کے لیے ہمارے علماء کرام پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مدعو کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے لیے زحمت نہ بنے. اسی تعلق سے ہم مولانا اعجاز اسلم صاحب جو کہ مشہور داعی ہیں, ان سے بھی آسانی کے تعلق سے کچھ مفید باتیں سننا چاہتے ہیں. تحصیر کا تعلق
یعنی آسانی پیدا کرنے کا تعلق اس سے ہے، بنیادی باتیں پہلے بتائی جائیں، ذہنی لحاظ سے اسے تیار کر دیا جائے. جب ذہنی لحاظ سے مدعو تیار ہو جائے گا، چاہے وہ فرد یا گروہ ہو، تو اس کے بعد شریعت کے تفصیلی احکام کو درجہ بدرجہ قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہم اپنے جوش، جذبے، انتھوزیازم میں ذرا اسے مشکل بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ہی واضح مثال ہمارے سامنے آتی. ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، میں اسلام کے لیے اپنا دل دے چکا ہوں، فلاں 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 خرابیاں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، تینوں خرابیاں نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ شخص ایسا ہے جو بہرحال ایک جذبہ رکھتا ہے. آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے، چوری کرنا جائز. اس طریقے سے تدریج کے ساتھ آپ نے ساری خرابیاں اس کی چھوٹ گئیں. اسی طریقے سے ہمارے سامنے بہت ساری پریکٹیکل مثالیں آتی ہیں. اب دیکھیے مثلاً مغرب کا ایک ذہن ہے یا ہندوستان کا ایک ذہن ہے. ہندوستان میں کوئی عورت عموماً اپنی سوکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ہم اس طریقے سے مسئلے کو پیش کریں کہ اللہ نے تو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی. اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی فریضہ یا حالانکہ مغرب کے لوگ جو ہیں ان کے جو غیر ضروری تعلقات، ایکسٹرا میریٹل، پری میریٹل سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بھڑک اٹھتے ہو. میں اس بات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہوں، بھئی اللہ نے جتنے مرد پیدا کیے ہیں تقریباً اتنی ہی عورتیں پیدا کی ہیں، لہٰذا صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے. لیکن کچھ ایسے سماجی حالات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں مردوں کی، ان کی خواہشات وغیرہ، یا کسی کا بیوہ ہو جانا، بانجھ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی حالت کا لحاظ رکھ کر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی اس نے انصاف کی شرط کو لازم قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے اس طریقے سے؟ بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اس کے کسی ہوئے حکم میں ہم کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک فطری بات ہے، ایک فطری انداز سے بات اس کے سمجھ میں آتی. ایسے ہی ایک غیر مسلم کے اسلام کی طرف آنے کا سوال ہوتا ہے تو اس کو تم کو سب کچھ بدل دینا ہوگا، اور ایسی بات نہیں ہے. اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں جس کے تمام انبیاء کرام نے، تمہارے بزرگوں نے جس کی عبادت کی ہزاروں سال پہلے، ان انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی خاص تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نام بہت کم نام تبدیل کیا آپ نے. کسی کا نام عبد الکعبہ تھا، غلط تھا، تبدیل کر دیا. اس طرح کی چیزیں ہیں. جی بالکل. تو اس طریقے سے وہ محسوس کرے کہ مجھے اپنا کلچر چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، تو ایک پریشان ہو جاتا ہے وہ. تو تاثیر یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر آپ نے بنیادی باتوں کو اس کے دل میں جگہ بنا کر دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا، انشاءاللہ ساری باتوں کو آہستہ آہستہ قبول کرتا چلا. جزاک اللہ خیر. مولانا رضا اللہ صاحب، مجھے ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آتے ہیں صحابی، اور وہ پوچھتے ہیں نماز کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے. اللہ کے رسول، شاید آپ کو حدیث یاد آ گئی ہو، اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز بتاتے ہیں اور صرف فرائض کا ذکر کرتے ہیں. 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں، 4 رکعت عشاء میں اور 2 رکعت فجر میں. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ کیا اور کچھ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ الا ان تطوع. ایسے ہی روزوں کے تعلق سے ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیں مولانا. تفسیر کے لیے وہ حدیث میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. دیکھیے وہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس سے بعض حضرات کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، تو غلط فہمی بھی دور کریں. تو سب سے پہلے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتلایا، وہ جو آج اصول ہے تعلیم کا، تدریس کا، کہ بھئی آسان سے آپ مشکل کی طرف جائیں گے. بالکل. ایک اصول یہ کہ مشکل سے آسان کی طرف جائیں گے. الگ الگ اصول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آسان سے مشکل کی طرف الا ان تطوع کہہ کر آپ نے اس کے لیے راستہ باقی چھوڑا. کیا کہ یہ فرائض ہے، دن میں 5 بار نماز پڑھنا، اور 4 رکعت ادھر ہے، 4 رکعت ادھر ہے، 2 رکعت ادھر ہے، 3 رکعت ادھر ہے. اس انداز سے بتایا کہ وہ اس کے لیے آسان معلوم، اتنا آسان معلوم ہو کہ اس کو کچھ پریشانی ہوئی نہیں ہوئی. اسی لیے اس نے پوچھا اور کچھ ہے؟ تو کہا کہ نہیں اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں تم اگر نوافل کرنا چاہو تو نوافل کر لو. کہنے لگا اب نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. تو آپ نے کہا کہ افلح ان صدق. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو. بالکل. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں اور ان ساری چیزوں میں کئی ساری چیزیں ہیں ایسی ہمیں ملی کہ جس کو ہم اپنے لیے اسوہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں.
ایک یہ کہ آنے والے کو دیکھ کر اس کی صورتحال کو سمجھ کر ہم اس کو آسان بات اور تھوڑا پروگرام دینے کی کوشش کریں، تھوڑا پروگرام دیں، جب اس کے لیے وہ عمل کر لے اور تیار ہو جائے تو پھر اگلی بات بتلائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس کے لیے راستہ آسان رکھنے کے ساتھ اگلے کے دروازہ بند نہ کر دیں، اور اگر اس نے اس کو جتنا ہم نے بتلایا اس کو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تو اس کی تعریف کریں، اس کے لیے اچھے کلمات استعمال کریں، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ جو کچھ اس نے معلوم کیا بتایا اور جو سمجھا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ رہے گا کہ اس پر میری تعریف ہوئی ہے، اتنا تو مجھے کرنا ہے، مجھے جنتی کہا گیا ہے اس کے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ پھر جو لوگ سن رہے ہیں اس چیز کو اور اس سارے واقعے کو، ان کے اندر بھی اس چیز کے لیے آمادگی پائی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ بڑا حکمت بھرا تھا، تو آپ نے تحسیر بھی کی اور اسی کے ساتھ اس کو بشارت بھی سنائی، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانی کا راستہ رکھ کر دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دی۔ تو داعی کے لیے یہ ساری چیزیں کہ صرف ایک آدمی سوال کر رہا ہے اسی کے لیے نہیں، دوسرے لوگ بھی اس کے پیش نظر رہیں گے، دوسرے لوگ۔ ایک پیچیدہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بالکل۔ تمل ناڈو کی ایک بہت بڑی شخصیت عبداللہ اڈیار نے اسلام قبول کیا، بہت بڑے لیڈر تھے وہ۔ ان کی کتاب ہے اسلام جس سے مجھے عشق ہے، ہندوستان کی تمام زبانوں میں ہے۔ انہوں نے 2 سگی بہنوں سے شادی کر رکھی تھی، بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ انہوں نے، ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے مختلف فقہاء سے پوچھا، اور اس دور کے آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ دیکھیے، اب ان کے جو بچے پچھلی شادیوں سے تھے ان کے جائز بچے ہیں جی، لیکن 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی بہرحال گنجائش نہیں ہے۔ طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ بڑی بیوی جو کافی معمر تھیں، ٹھیک ہے ان کے گھر میں رہیں گی وہ، لیکن ان سے ان کے کوئی تعلقات تھے بھی نہیں، ختم ہو چکے تھے۔ دوسری بیوی جو تھی ان کی پریکٹیکل بیوی تھیں۔ اس طریقے سے ویا میڈیا اسے کہتے ہیں، ایک بیچ کا راستہ، ایک مسئلے کو نکالا گیا۔ تو بچوں کی ماں کے طور پر تو رہی سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور پرانے جو بچے تھے ان کے جائز اولاد تھی ان کی، بالکل ہندوازم کے مطابق۔ تو اس طریقے سے ایک اچھا یہ بھی ایک مسئلہ، مثلاً ساؤتھ انڈیا میں بہت سے مردوں کی شادیاں ان کی بھانجیوں سے ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے حرام ہے، بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ جو پرانی اولاد تھی وہ جائز اولاد تسلیم کی جائے گی، لیکن یہاں تو علیحدگی ضروری۔ اس طریقے سے یعنی پریکٹیکل مسائل آتے ہیں، ان کو حل کرنا پڑے گا۔ مولانا قاسمی صاحب، آپ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آسانی کا تعلق خود انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بہت چھوٹی سی بات بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، جی، اور نماز پڑھنی ہے اسے نمازی خود مشکل معلوم ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات۔ تو اس کو کس طرح سے یہ دکھایا جائے کہ یہ عمل بہت آسان ہے، بالکل اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، خان صاحب تھے، وہ داڑھی باندھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں داڑھی باندھنے کا رواج تھا، اس میں کچھ لگا کے فوجی لوگ جو ہے کڑی کر لیتے تھے۔ تو وہ بہت دنوں تک ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ تو مولانا ایک روز کہا کہ بھائی تو آپ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میرا دل خود بھی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، لیکن میں داڑھی باندھتا ہوں، میں وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنے میں میری یہ داڑھی کا ختم ہو جائے گی بندش۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ بھائی ہم نے وضو کو تو نہیں کہا، نماز کو کہا ہے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ شرط ہے، بالکل صحیح بات۔ وہی جانتے تھے خان صاحب بھی۔ تو انہوں نے اب یہ کیا کہ صبح کو وضو، ظہر کی جو وضو کرتے تھے اس سے وہ باقی نمازیں عصر اور مغرب اور عشاء تک چلاتے تھے۔ اسے انہیں تکلیف تو بہت ہوتی تھی کہ اتنی دیر تک وضو کا باقی رکھنا، اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ آخر وہ نماز کے عادی بن گئے اور داڑھی بھی انہوں نے باندھنی چھوڑ دی۔ تو یہ جو آسانی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مخاطب سے اس طرح سے بات کہی اور اس کے اوپر اثر ڈالا اور ایک طرح سے وہ نماز کا عادی بن گیا۔ تو بات صرف فقہی باریکیوں کی نہیں ہوتی جی کہ ہم اس پر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کوئی حکم لگا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے مولانا قاسم بغیر وضو کے نماز کو کہہ رہے ہیں، وہاں یہ مراد بھی نہیں ہے۔ جی، بریلی میں ایک ہڈی والے تھے، بہت مشہور، بہت اچھی کوٹھی تھی ان کی، یہ
45 سے پہلے کا واقعہ. بڑے نامی گرامی آدمی لیکن مونچھیں رکھتے تھے یوں گفیدار, داڑھی نہیں رکھتے تھے, اور ہر سال حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے بریلی اور اجلاس کراتے تھے. بریلی جیسی جگہ, وہ توحید کا بیان اور یہ وہ خوب دھڑلے سے, اور وہاں کرسی ڈال کر بیٹھا کرتے تھے خوب اونچی جگہ پر. ان کے روب داب سے بڑے بڑے جو مخالفین تھے وہ بھی دور ہی رہتے تھے. تو ایک بار مولانا ثناء اللہ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی صاحب, آپ جتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو تڑپ اور یہ ہے, اگر آپ ایک سنت کا اور اس میں اضافہ کر لیں تو کتنا اچھا ہو. تو کہنے لگے مولانا اس سنت کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں اور بڑی محبت ہے میرے دل میں اس کی, لیکن آپ جان رہے ہیں نا کیسی جگہ پر ہم ہیں, اس جگہ میں اس کی نہیں اس کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ رکھتا ہوں, ورنہ اس کی بڑی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, جانتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. مولانا نے کچھ کہا نہیں. کیا ہے کہ وہ آدمی, اس کا نام بھی حکیم تھا, وہ واقعی روب تھا اس آدمی, اور روب میں اس کی بھی خصوصی ہر سال مولانا ثناء اللہ صاحب مصری جیسے, مولانا ابراہیم سیالکوٹی جیسے لوگوں کو بلا کر اور بریلی میں توحید کا بیان کرا. جی ناظرین کرام, آسانی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا. انشاءاللہ العزیز ہم اگلی محفل میں صبر کے تعلق سے اور ایسے ہی داعی کے اندر حسن اخلاق کے تعلق سے گفتگو کریں گے. دراصل یہ راستہ, دعوت کا راستہ, ایک ایسا راستہ ہے جس راستے میں آپ کو پھولوں سے استقبال نہیں کیا جائے گا, بلکہ آپ کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر طرف سے آپ پر طعن و تشنیع کی بارش ہوگی, آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی, آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے جائیں گے, آپ کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, آپ کو ہو سکتا ہے جیل میں بھی جانا پڑے. آپ اس راستے میں جانتے ہیں کہ محترم جو علماء کرام, انبیاء کرام, سلف صالحین, ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس راستے میں انہوں نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کس قدر ان کو مصائب جھیلنا پڑا ہے. لیکن اس تعلق سے ہماری گفتگو اگلی محفل میں ہوگی, اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر دعوت کی تمام خوبیاں پیدا کر دے, انبیاء کرام کی تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے, تاکہ ہم لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے مفید بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.